अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत तरीन टीम 4 ग्रुप्स में तकसीम। अब तक सबसे बड़ा ग्रुप कप्तान के पुराने रफीक जहांगीर तरीन की सरबराही में सामने आया है। आज आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने भी इसी ग्रुप के साथ चलने का ऐलान कर दिया है। इस ग्रुप को नई सियासी जमात की शक्ल देने पर भी मुशावरत हो रही है। फवाद चौधरी भी अलग ग्रुप बनाने के लिए राब्ते कर रहे हैं। उन्होंने तासुर ये दिया है कि जैसे माइनस खान फार्मूले पर काम का आगाज कर दिया गया। परवेज़ खटक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को खान से दूर कर चुके हैं और साथ ही ये भी वाजे कर चुके हैं कि वो आइंदा का लाएहमल तो के साथ मिलकर तय करेंगे। पंजाब के साबिक़ वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर भी ये ऐलान कर चुके हैं कि जल्द एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा चलने का ऐलान करेगा। हर ग्रुप अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए तगड़े खिलाड़ियों को साथ मिला रहा है। दूसरी तरफ हुकूमती एक्शंस भी जारी हैं। परवेज़ इलाही पर बनाए गए करप्शन के मुकदमात रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। अदालत ने 2 दिन में 3 मुकदमात में उन्हें बरी कर दिया है। तो हुकूमत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के चौथे केस में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया है। क्या ये सिलसिला प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही जाकर रुकेगा? इन हालात में 9 मई के वाक़े के बाद PTI को अदालत की जानिब से बड़ा रिलीफ मिल गया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कोर कमांडर हाउस हमले के केस में यास्मीन राशिद को बरी कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पंजाब की निगरा हुकूमत का दावा था कि लाहौर में जो कुछ हुआ उसकी मास्टरमाइंड यास्मीन राशिद थी, लेकिन वो ये बात अदालत में साबित नहीं कर सके। अदालत से रिहाई के हुक्म के बावजूद यास्मीन राशिद अब तक पुलिस की तहवील में है। हुकूमत जब अपने काम से ज़्यादा फोकस कहीं और करे तो क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। जिस साल PDM ने इक़्तिदार संभाला उस वक्त तरक्की की शरह 6% थी। हाल ये है कि GDP ग्रोथ 0.29% है। अगले बरस के लिए जो GDP ग्रोथ का हदफ रखा गया है ना, वो 3.5% है। PTI हुकूमत में महंगाई की शरह डबल डिजिट्स में जाने पर लॉन्ग मार्च करने वाले कह रहे हैं कि उनकी कोशिश होगी कि अगले बरस महंगाई की शरह कम करके 21% तक लाई जाए। बरामदात भी 17% तक कम हो गई हैं। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान तरसीलात ज़र में भी 13% कमी रिकॉर्ड की गई है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के 10 माह के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 26 अरब 1 करोड़ डॉलर भेजे हैं, जो इस साल कम होकर 22 अरब 70 करोड़ डॉलर रह गए हैं। यकीनन इस कमी में मुल्की हालात और वाक़यात का बहुत बड़ा असर है, लेकिन ये वक्त सियासत का नहीं है बल्कि रियासत के साथ खड़े होने का है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सियासत का नहीं बल्कि रियासत का सोचें। इन हालात में पाकिस्तान को उनके सहारे की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। आपका भेजा हुआ एक डॉलर पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा होने की जानिब लेकर जाएगा। प्रोग्राम में मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा महमूद मौलवी साहब। सियासत छोड़ चुके थे लेकिन अभी पिछले 2-4 दिन से बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फरमा दीजिएगा सबसे पहले तो कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा करने का हुक्म दिया है और हुकूमत इन्हीं चंद रहनुमाओं पर तो ये साजिश का इल्ज़ाम लगा रही थी। यास्मीन राशिद को तो मास्टरमाइंड कह रही थी। देखिए, इसके ऊपर मैं कहूँगा, देखें जो कोर्ट्स फैसला कर रही हैं उसके ऊपर तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत कर रही है, क्योंकि अदलिया का अपना रोल है और बाकी पार्टीज़ का अपना रोल है। जो अदलिया फैसला करेगी वो मेरे ख्याल से सबको कबूल है और कबूल होना भी चाहिए। अगर सर ये पूरी टॉप लीडरशिप रिहा हो जाती है तो फिर आप लोगों की भी कोई गुंजाइश है पार्टी में वापसी की, क्योंकि आप लोग इसी वजह से तो पार्टी से गए थे कि मुनज़्ज़म साजिश हुई है और उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं दूसरों के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, मगर जिन लोगों ने इस प्रिंसिपल पे छोड़ा था कि 9 तारीख के हमले के ऊपर, तो वो देखें ना, जो इंटरनल लोग हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम तो कम से कम वापस नहीं जाएंगे। और भले देखें ना, ज़रूरी नहीं है कि आदमी सियासत करे, मुल्क की खिदमत करने के और भी बहुत तरीके हैं। सर, अब जिस तरह से अदालत ने यास्मीन राशिद साहिबा को बरी किया है तो इमरान खान साहब के ऊपर भी इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। आप समझते हैं कि खान साहब भी फिर इसी तरह से बरी हो जाएंगे? देखिए, अगर देखें ना, कोर्ट्स के ऊपर जो है हम हावी तो हो नहीं सकते। देखिए ना, ये हम ये तो नहीं कह सकता हूँ कि जी कोर्ट्स गलत कर रहे हैं। देखिए, सब कानून की इज्जत करते हैं। अगर कोर्ट्स ये फैसला कर रहे हैं तो फिर उसके बाद तो मैं कहूँगा चाहे कोई भी हो और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
صحیح سر، ابھی 2 دن پہلے آپ بھی ایک ملاقات کے لیے گئے تھے شاہ صاحب سے. تحریک انصاف کے مختلف گروپس کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، نئی پارٹی کے لیے بھی مشاورت ہو رہی ہے، تو آپ سے بھی اس ملاقات کے علاوہ بھی دیگر رابطے ہوئے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں سر؟ دیکھیں ہماری ملاقات ہوئی ہے اور چیزیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا انفولڈ ہو رہی ہیں، اور یہ میں اس میں بالکل آپ سے اگری کروں گا کہ پارٹیز بھی بننے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی ایک پارٹی بنے گی یا 2 پارٹی بنے گی یا سب میں، کیونکہ دیکھیں ابھی جو ہے کے پی کے میں آپ کے سامنے ہے کھٹک صاحب نے جو پارٹی کا عہدہ چھوڑا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے آگے کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ کھٹک صاحب جو ہے بڑے اسٹرانگ آدمی ہے، پولیٹیکل کریئر ہے ان کا کے پی کے میں، ان کے ساتھ 30-40 ایم پی ایس بہت نارمل بات ہے. تو مطلب اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کے پی کے کی کیا سینیریو، کیونکہ کے پی کے کا سینیریو کیا بنتا ہے، پنجاب کا کیا بنتا ہے. نہیں دیکھیں ہر بہت سے لوگوں سے چل رہی، نہیں میری کھٹک صاحب سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے. سر جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے حوالے سے وہاں سے کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ جی جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے حوالے سے بھی میری مشاورت ہوئی ہے، اور باقی اور بھی لوگوں سے میری مشاورتیں مطلب چل رہی ہیں. اس کی وجہ دیکھیں نا، اتنا بڑے ویکیوم کو کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹمنٹس ہوئیں گے نا. دیکھیں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ کوئی عجوبی بات تو نہیں ہے، اور کہ بھئی جب چیزیں ایسے وقت آتے ہیں کہ بھئی آف شوٹس بھی بنتے ہیں، اور پاسٹ میں تو یہ بھی ہوا تھا. اگر آپ بینظیر صاحبہ کا دور دیکھیں، سر اس کو ایسے ایزی کر لیتے ہیں، اگر کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے، ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب کا بلاک بن رہا ہے، ایک طرف جہانگیر ترین صاحب موجود ہوں، آپ کس کو چوز کریں گے سر؟ دیکھیں وہ اس کے وقت کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں گے کہ منشور کیا ہے، کس کا کیا جو ہے، تو اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے. آج میں بیٹھ کے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک منشور نہیں دیکھے اور چیزوں کو بڑا کلیئرلی نہ دیکھے تو آج سٹیٹمنٹ دینا، فرض کریں میں کسی ایک سائٹ کے لیے کہوں، کل مجھے دوسری سائٹ بیٹھنا پڑ جائے تو بڑی امبیرسنگ ہوتی ہے. تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. سر جب آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس گئے ہیں، آپ گئے، فواد چودھری صاحب گئے، تو سر یقیناً کسی نہ کسی پوائنٹ پر تو آپ پہنچ گئے ہوں گے نا، تبھی آپ اس ملاقات کے لیے گئے تھے، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ابھی تک اس پر کوئی جواب بھی نہیں آیا. تو سر وہ کیا انڈرسٹینڈنگ تھی؟ دیکھیں وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑے اچھی میٹنگ رہی ہے، اور اس کے نتائج بھی جو ہے بہت جلد آ جائیں گے. میرے خیال سے 1-8 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، اس کے نتائج بھی آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہی ہم بتا سکیں گے کہ بھئی کس جگہ کیا ہو رہا ہے. سر شاہ محمود بھی پارٹی عہدہ چھوڑ دیں گے؟ بھئی دیکھیں ہو سکتا ہے وہ پارٹی عہدہ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے خان صاحب ان کو نومنیٹ کر دیں کہ وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سائیڈ کر کے ان کا ووٹر سپورٹر وہ آپ لوگوں کو ووٹ اینڈ سپورٹ کرے گا؟ سر دیکھیں یہ وقت بتائے گا کہ کون کس کو سپورٹ کرے گا اور ووٹرز کا کیا جو ہے ریاکشن ہوگا. اس وقت بڑا پریمیچور ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں بالکل دیکھیں 9 مئی کے بعد چیزیں بڑی چینج ہو گئی ہیں. اس دن آپ لوگوں کے ساتھ عامر کیانی بھی تھے مگر وہ ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو انہیں کیوں سر کیوں ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ وہ انفیکٹ آپ لوگ بلانے بھی گئے تھے. میرے خیال سے دیکھیں کیونکہ بڑا نہیں دیکھیں یہ میں آپ کو کہہ دوں بڑا شارٹ سا وہ بریفنگ تھی، تو اسی لیے وہ گاڑی جب تک وہ لگا رہے تھے آگے پیچھے کر رہے تو اس میں ٹائم نکل گیا تھا. ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو سب کے سامنے گئے، کوئی چھپ کے نہیں گئے، مطلب ڈے لائٹ میں گئے، باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے. تو اس میں وہ گاڑی لگانے میں اور دیکھیں نا سر آپ لوگ جب انہیں بلانے گئے وہ اس پر بھی نہیں آئے سر، پارکنگ میں اتنی دیر لگ گئی. ہاں وہ پارک کر رہے تھے گاڑی، دیکھیں جی وہ گاڑی پارک کر رہے، اور دیکھیں ان کے آنے دیکھیں جو بریفنگ تھی یا بات جو کر رہے تھے فواد چودھری صاحب کر رہے تھے. جتنی بھی آپ سے گفتگو ہوئی ہے تو آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ آپ پالیٹکس چھوڑ چکے ہیں، لیکن آپ دوسری طرف ایک ایکٹیو کردار بھی ادا کر رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو سر اگر کوئی بھی گروپ بن جاتا ہے یہ بات طے ہے کہ اب آپ الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے؟ دیکھیں اس وقت تک جو میرے گھر والوں کا کہنا ہے کہ جی آپ الیکٹرولک پالیٹکس میں حصہ نہ لیں،
اور مگر دیکھیں نا ایک بزنس مین ہوتے ہوئے اور ایک مطلب سیاست میں کچھ عرصہ رہتے ہوئے اور لوگوں کے میرے سارے پولیٹیکل پارٹیز سے بڑے اچھی تعلقات ہیں تو اٹھنا بیٹھنا اور یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی کیونکہ میں کراچی میں مطلب پچھلے مطلب ہم کراچی میں میری فیملی جو ہے پری پارٹیشن ہم کراچی میں رہ رہے ہیں تو مطلب تعلقات ہمارے سب سے کاروبار میں مطلب سارے سیاسی پارٹیوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں. سر میں نے بھی آپ کو دو گروپس کے آپشن دیے تھے. اگر آپ کے پاس آپشن پاکستان پیپلز پارٹی بھی آتی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون بھی آتی ہے, تو ان دونوں جماعت میں سے پاکستان پیپلز پارٹی obviously کیونکہ آپ کراچی سے ہیں وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے لیے فیوریٹ ہوگی, ادھر جانے کا سوچا جا سکتا ہے سر یا سوچ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں میرے کو پیپلز پارٹی سے بھی آفر ہے, مجھے ایم کیو ایم سے بھی آفر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں اور جب میں سوچوں گا اور فیصلہ کروں گا تو آپ لوگ کو پہلے بتا دوں گا کہ بھئی یہ میں فیصلہ کر رہا ہوں. اس کی وجہ دیکھیں اس میں سر یہ فیصلہ ایک مہینے میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک سال بھی لگ سکتا ہے اس میں. بھئی دیکھیں نا ایک مہینے بھی ہو سکتا ہے, ایک سال بھی لگ سکتا ہے, کئی ٹائم لگ سکتا ہے. مطلب اس میں کو دیکھیں فیصلے آدمی کرتا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا محمود مولوی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. اس ساری سینیریو پر, اس ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں, جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ. السلام علیکم مجیب صاحب. پاکستان تحریک انصاف میں تقسیم تو سر بڑی گہری ہوتی جا رہی ہے, ترین گروپ پہلے سے موجود ہے, ہاشم ڈوگر اعلان کرنے جا رہے ہیں, پرویز خٹک بھی کہہ چکے ہیں کہ دوستوں سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد اگلا لائحہ عمل طے کریں گے, فواد چودھری بھی رابطے شروع کر چکے ہیں. تو سر اب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میں 4 مضبوط گروپ جو ہیں وہ بن چکے ہیں یا پی ٹی آئی تقسیم ہو چکی ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں یا جو الیکٹیبلز ہیں یا جو الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں یا جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے گروپ تو بن رہے ہیں اور ظاہر ہے اس سے تحریک انصاف کی جو طاقت ہے اس میں تو کمی واقع ہوگی, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ووٹرز کا کتنا بڑا حصہ ان کے ساتھ ہے. ووٹرز کی بڑی تعداد تو آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے, اس لیے عمران خان صاحب کی طاقت جو ہے وہ کم تو یقیناً ہوئی ہے اور کم ہوگی, لیکن کیا ان کو بہت ہی بھاری صدمہ پہنچ جائے گا جی یا ان کی طاقت جو ہے اس میں بہت شدید کمی واقع ہو جائے گی, اس کے لیے دیکھنا پڑے گا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر انٹیکٹ ہے تو اس تقسیم سے ووٹ بینک متاثر نہیں ہوگا مجیب صاحب؟ ظاہر 100% تو انٹیکٹ نہیں رہ سکتا نا, کیونکہ جو لوگ الگ ہو رہے ہیں ان کا بھی تو اپنا اپنا حلقہ اثر ہے, ان کے بھی ووٹ ہیں اور ان کا ووٹ بینک تو متاثر ہو رہا ہے خان صاحب کا, لیکن کس حد تک ہو رہا ہے اس بارے میں یقین سے بات نہیں کہی جا سکتی. اچھا مجیب صاحب ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے, انفیکٹ خود وزراء بھی یہ بات کر رہے ہیں, اشارے دے رہے ہیں کہ الیکشنز تو ہوں گے لیکن اس دوران عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے سر, تو اس صورت میں بھی ووٹ پڑے گا اور ان کے متبادل کے طور پر کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ابھی یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا نا کہ نہ تو ان کے اوپر کوئی ابھی ایسا ریفرنس جو ہے وہ چل رہا ہے, اس کی سماعت ہو رہی ہے جس میں ان کو سزا ہو جائے یا وہ نااہل ہو جائیں. جو کچھ ہو رہا تو ان کے حریف جو ہیں ان کی کیا سرائیاں ہیں یا ان کی خواہشات ہیں یہ کس حد تک پایا تکمیل کو پہنچیں گی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ایک لمبا عدالتی معاملہ ہوتا ہے اور مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے, ایک عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر دوسری عدالت میں اپیل جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے گا یا وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے یہ تو قبل از وقت ہے, لیکن اگر وہ حصہ نہیں بھی لے پاتے تب بھی ان کی پارٹی تو اپنا وجود رکھے گی اور جس کے سر پر وہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ ان کی پارٹی کو لیڈ کر لے گا. اگر شاہ محمود قریشی صاحب ثابت قدمی سے کھڑے رہے تو یہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی پارٹی, اور اگر کوئی دوسرا شخص ہوگا اس کو نامینیٹ کر دیں گے خان صاحب. جس طرح نواز شریف صاحب جب نااہل ہو گئے بلکہ انہیں جیل بھی جانا پڑا تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وزیر اعظم کے طور پر ان کو نامینیٹ کر دیا اور وہ اپنا کام چلاتے رہے. تو جس پر بھی خان صاحب ہاتھ رکھیں گے وہ ان کی پارٹی کو لیڈ کر لے گا.
صحیح. اچھا مجیب صاحب، آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے یاسمین راشد صاحبہ کو بری کر دیا ہے. ان کے اوپر تو یہ الزام تھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کو جو کچھ ہوا، لیکن جو باتیں کی جا رہی تھی وہ عدالت میں تو ایسا کچھ پیش کیا نہیں گیا، ثبوت نہیں پیش کیے گئے، اس کے بعد ان کو بری کر دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کے الزامات حکومت کی جانب سے لگائے گئے ہیں، تو آج کی بریت کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے اوپر پریشر کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یا پھر ان کے کیس کو ملٹری کورٹ میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف کیا شواہد تھے اور انہیں مقدمے سے الگ کیا گیا ہے، یہ تفصیل تو میرے سامنے نہیں ہے اس وقت، لیکن اگر یاسمین راشد صاحبہ رہا ہوتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے. اب وہ ان کی عمر بھی ایسی ہے، صحت بھی ایسی ہے کہ انہیں جیل میں رکھنا تو کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. اگر وہ رہا ہوں اور اپنا کردار کچھ ادا کر سکیں تو بہتر ہے. لیکن خان صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ کون سے شواہد ان کے خلاف ہیں، اور یہ بھی واضح نہیں ہوا کہ ان پر مقدمہ کہاں چلے گا. کیا ملٹری کورٹ میں ان کا مقدمہ چلے گا یا سول کورٹ میں چلے گا؟ تو اگر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلے گا تو خان صاحب کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا. شواہد کتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہو، مقدمہ کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن جب ملٹری کورٹ میں کسی پبلک لیڈر کا مقدمہ چلتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو خان صاحب کے خلاف جو بھی کاروائی ہو وہ سول عدالت میں ہونی چاہیے، اور ملٹری کورٹ میں کاروائی جو ہے میرا خیال ہے کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا مجیب الرحمان شامی صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایڈوکیٹ شکیل صاحب مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں، انصاف کی کارکن ہے صنم جاوید جو کہ اس وقت حراست میں ہیں، ان کے وکیل ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. شکیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی کی جو گرفتار خواتین ہیں، جب ان کو کل عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی، رپورٹرز کے سوالوں کے جواب دیے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ بڑا واضح طور پر بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جیل میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی، لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ جیل میں رکھنا ہی بڑی زیادتی ہے. آج ایک سابق خاتون رکن پارلیمنٹ عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں رات کو تنگ کیا جاتا ہے، 12 1 بجے ہمیں اٹھایا جاتا ہے، خواتین اہلکار آتی ہیں وہ تلاشی لیتی ہیں. تو کیا صنم نے آپ کو اس طرح کا کچھ بتایا، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، یا پہلی بار ہوا یا اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں، صنم نے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی، اور نہ اس نے کوئی ہمیں ایسی بات بتائی ہے کہ ہمیں رات کو تنگ کیا گیا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ جس خاتون نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، ظاہر وہ اس کی خود ذمہ دار ہے، اس کو پتا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن میری جو کلائنٹ ہے صنم، اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کلائنٹ نے ایسی بات نہیں کی. اب چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کو شک ہے. آپ وکیل ہیں، اس کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں، دیگر خواتین سے بھی آبویسلی آپ کا رابطہ ہوتا ہوگا، تو کیا کسی بھی خاتون کی جانب سے اس طرح کی کوئی شکایت کی گئی ہے؟ یہ انتہائی سنگین نوعیت کا الزام ہے. دیکھیں، کل آپ نے ان کا انٹرویو بھی سنا ہوگا، چینل کے اوپر چل رہا تھا، جس میں صنم جا رہی تھی، دیگر خواتین جا رہی تھی. ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ جتنے دن ہم ریمانڈ میں رہے ہیں اتنے دن ہمارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی. کسی ایک لمحے کے لیے بھی کسی خاتون نے یہ نہیں کہا کل. تو آج کا تو ہمیں علم نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے اوپر تو میں بات کرنا نہیں چاہتا. اچھا شکیل صاحب، مجھے یہ کہیے گا کہ جو بات عالیہ حمزہ صاحبہ نے آج کہی ہے کہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے، راتوں کو تلاشی لینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، خواتین اہلکار آ جاتی ہیں، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے عدالت میں بھی کی ہے؟ بس باہر ہی انہوں نے بات کی ہے، عدالت میں تو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے ان کی میرے سامنے. اچھا، صنم جاوید کی اور دیگر جو خواتین ہیں 13، ان کی شناخت پریڈ تو ہو گئی ہے، اب عدالت نے مزید کیا حکم دیا ہے؟ کیونکہ صنم سمیت دیگر خواتین بار بار درخواست کر رہی تھی کہ شناخت پریڈ ہو گئی ہے، اب جانے دیا جائے ان کو. دیکھیں، جیل انہوں نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں بھیج دیا ہے، اور فردر ان کا انٹرویو نہیں ہے اس کے حوالے سے، نہ ان کا کوئی ایسا معاملہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ ہے، اس کے اندر پھر دیکھنا ہے، کورٹ نے اپنے اختیارات استعمال کرنے ہیں، جس کے مطابق اس نے کرنا ہے. ہماری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ اب یہ جو ان کے اوپر تھوڑا سا یہ چل رہا تھا ریمانڈ والا، وہ سسٹم ختم ہو جائے اور وہ کسی طرف ہم چل پڑے، تو اب انشاءاللہ تعالی معاملے درست ہونے کی طرف چل پڑے. شکیل صاحب، آج معاون خصوصی وزیر داخلہ معاون خصوصی برائے داخلہ عطا تارڑ صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، اور انہوں نے 9 مئی کے واقعات اور اس کے علاوہ صنم جاوید کی جو ویڈیو ہے، ان کے دوست کی جو ویڈیو ہے وہ دکھائی، گفتگو سنوائی. تو کیا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے صنم کسی قسم کی کوئی پشیمانی رکھتی ہیں؟ آنے والے دنوں میں اپنے کیے پر معافی مانگیں گی؟ آپ لوگ کنونس کر رہے ہیں ان کو اس بات پر؟ جی، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جا کے کہیں گی کہ میں نے
ریاست سے معافی مانگنی ہے یا میں نے جو ایکٹ کیا اس کے اوپر میں معافی مانگوں یا اس نے کوئی ایسا ایکٹ کیا جس کے اوپر وہ معافی مانگے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے. میں نے اس کا میں اس کی کیس کی حد تک اس کا وکیل ہوں، تو میں نے اس کا کیس فائٹ کرنا ہے. اگر وہ ریاست سے معافی مانگتی ہے، ریاست اس کو معاف کرتی ہے یا وہ نہیں مانگتی، یہ تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. میں بینگ وکیل اس کے اوپر تو دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ وہ ریاست سے یا کسی ادارے سے کہے میں ایکسکیوز کرتی ہوں یا کوئی ایسی بات کرے. وہ اس کا اپنا رائٹ ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ ایکسکیوز کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے، میں تو اس کو انفورس نہیں کر سکتا. اچھا شکیل صاحب، اس وقت ہر طرف نا دباؤ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ صنم جاوید کا obviously کیس لڑ رہے ہیں، آپ اپنے موکل سے بات بھی کرتے ہوں گے، تو کیا کسی قسم کے دباؤ کی شکایت کی ہے، بتایا ہے صنم نے آپ کو؟ نو میرے اوپر تو نہیں ہے. میرا تو یہ ہے کہ ان کے جو فادر ہے جوید اقبال خان صاحب، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبروں میں شامل ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پیپلز پارٹی کے زونل صدر بھی تھے، سیکٹری بھی تھے، ناظم بھی رہے ہیں، ٹاؤن ناظم کا الیکشن بھی لڑا ہے. تو ہم اس وجہ سے ان کا الیکشن لڑ کے پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو اور ان کے خاندانوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی. تو خان صاحب کے ساتھ ہمیں اور کر رہے ہیں ان کا کیس ہم. جوید اقبال خان صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں، اس کی وجہ سے اب یہ صنم کا سارا کیس لڑ رہے ہیں. صحیح، کوئی دباؤ نہیں ہے میرے اوپر. ٹھیک شکیل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، تو آج عالیہ حمزہ صاحبہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ رات کو لوگ آ جاتے ہیں، خواتین اہلکار آ جاتی ہیں، ہمیں تنگ کرتی ہیں. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی موکل ہیں صنم جاوید، جن کا کل اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ان کی کوئی زیادتی جیل میں ان کے ساتھ نہیں کی گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی ہے. بہت بہت شکریہ شکیل صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں مجھے اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جاوید ہاشمی صاحب جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم ہاشمی صاحب. وعلیکم السلام. آج کل یہ بڑا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا فیشن چل رہا ہے، بہت سے سیاستی سیاست چھوڑ رہے ہیں، اور اس سارے تناظر میں جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سر یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا، مسلم لیگ نون انفیکٹ پیپلز پارٹی بھی وہاں سے بھی لوگ اسی طرح سے چھوڑ رہے تھے، لیکن دونوں وقتوں میں سر ملک میں جمہوریت نہیں تھی اور جمہوری حکومت نہیں تھی. اس بار یہ جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے ہاشمی صاحب. یہ اس کو صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہو تو آسان بات ہے. بات یہ نہیں ہے مارشاء اللہ تھا اور مارشاء اللہ اب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی تمام حدیں کراس کر لی ہیں، اور جہاں تک نہیں جانا تھا وہ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. اپنے ملک اپنے ریاست کے خلاف بھی وہ آگے ہیں. لیکن یہ چونکہ براہ راست بچے بھی اسٹیبلشمنٹ کے تھے اور بچیاں بھی اسٹیبلشمنٹ کی تھیں، تو اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو ڈیل کر سکتی تھی، ٹیکل کر سکتی تھی. باقی کسی کے بس کی بات انہوں نے رہنے بھی نہیں دی تھی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مارشاء اللہ اور نو مارشاء اللہ، ہمارے ملک میں سپریم کورٹ بھی ہوتے ہیں اور مارشاء اللہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی مارشاء اللہ نہیں ہوتا تو ہمارا سپریم کورٹ خود مارشاء اللہ بن جاتا ہے. ہماری سویلین حکومتیں بھی مارشاء اللہ کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ ہمارے ایک پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک نے جب پولیٹیکل ورکر آگے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں، لیڈر بننے کے لیے آ جاتے ہیں، تو پھر سزا سب کی ایک کی طرح کی ہے. مارشاء اللہ جو ہے ہر پارٹی کے اندر ہے، وہاں جمہوریت کبھی آئی نہیں، کیونکہ وہاں کی لیڈرشپ کو پکڑ کے ڈال دیا جاتا ہے. خواہ بھٹو ہو، محترم بینظیر بھٹو شہید ہو، یا میاں نواز شریف ہو، جب ان کو آپ زیادہ سے زیادہ سزائیں دیں گے، آخری عمر تک لے جائیں گے، پھانسیاں لگیں گی، تو پھر انہی کے بچوں کو لوگوں نے اپنا لیڈر بنانا ہے. ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے سر؟ اتنی آزادی ہوتی تو میں کھل کے کہتا، نام لے کے کہتا. اس میں عمران خان کا بھی قصور ہے، وہ انہی کے کہنے پہ آیا تھا، انہی نے مدد کی تھی. اس کا میں آئینی شاہد ہوں، دیکھتا رہا ہوں اور اس کو بھی روکتا رہا ہوں.
फिर जो लेके आए उनको उसने वो खड़ा हो गया। अब जब वो खड़ा हो गया तो या तो उसका किरदार बहुत ज़्यादा मजबूत होता, वो इसमें 190 मिलियन पाउंड के अंदर इन्वॉल्व ना होता, वो लड़ता। लेकिन उसने अपने आप को पीछे कर दिया। उसकी पार्टी आज नहीं कल कभी जाके इक़्तिदार में आ भी जाए, इमरान खान जो जिम्मेदारी ले ली थी उसको वो नहीं होगा मंजर आम पर। मियां साहब, कल जो आपका वीडियो स्टेटमेंट आया था उस पर शायद खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में कल मौजूद थे, उन्होंने बड़ा तफसीली तौर पर आपके स्टेटमेंट पर जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि तैयारा हाईजैकिंग केस का जो मरकजी मुलजिम की हैसियत से गौस अली शाह के साथ उन्होंने जेल काटी, फिर उसके बाद MPO के तहत उन्होंने नज़रबंदी बर्दाश्त की, पार्टी के लिए उस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा जब कोई सामने नहीं आ रहा था, शिकस्त के बाद कारोबार शुरू किया, लेकिन जमात से वाबस्तगी वो कह रहे हैं कि उन्होंने बरकरार रखी, छोड़ के नहीं गए। नहीं, मैं उनका बात यह है, मैंने जो कहा था उन्होंने उसकी तायीद बनाई है, तायीद की है आपके प्रोग्राम में। देखिए ना, वो कारोबार के लिए चले गए, उनका हक था, उन्होंने एयर कंपनी बना ली, ये उनका हक था। लेकिन वो बेचारे, उनको इतना क्रश किया गया कि 6 साल तक, बल्कि 7 साल तक वो कभी भी मंजर आम पे आए ही नहीं है। वो जो कह रहे थे वो मैं उसको भी मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन मैं ये बता रहा था कि जब प्रेशर आता है तो कोई खड़ा नहीं रहता, शायद खाकान साहब समेत। उन्होंने खुद मुझे जो बातें की मैंने आपके सामने पेश कर दी। फिर मैं बता रहा हूँ कि वो उन सबको उनकी कुर्बानियाँ 7-8 साल का तवील दौर था। कभी कोई बैठ गया, कोई खड़ा हो गया, खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता है। तो जो आज तहरीक इंसाफ वाले जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इन्होंने तो जाते ही कहते हैं हम सियासत से भी हमने तौबा ताइब होते हैं, यहाँ इस तरीके से कभी हुआ नहीं है। लेकिन जो मेरी पार्टी के लोग थे, मैं उनकी सबको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। हाशमी साहब, ये नॉन सीरियस पार्लियामेंटेरियन पार्टी, इसकी क्या कहानी है सर? नहीं, ये उनकी और हमारे दरमियान की बात है, और वो समझ चुके होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको सिर्फ ये बता रहा था कि 91 के अंदर जो जिस तरह की सियासत ये कर रहे थे हमारे एजाज़ुल हक भी और अपना शाहिद खान साहब की भी उसके ऊपर मैं एक हल्की सी बात उनको छेड़ने के लिए की है। मैं सब ये बताने के लिए कि मेरी याददाश्त जो है, आप तो बता रहे हैं 2000 की, मैं आपको 1990 की जैसा कि सर याददाश्त के लिए थोड़ा सा कुछ और बता दें। आप कह रहे हैं कि ये आपस की बात थी, तो आपस की बात तो सर बंद कमरों में हो रही होती है ना। अब आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बात छेड़ दी है, तो ऑब्वियसली आवाम भी जानना चाह रही है। बात सिर्फ यही थी कि जो ये जनरलों के बच्चे MNA बन के आ जाते थे, उसी वक्त भी वो हम उनको वो संजीदा पॉलिटिक्स करते ही नहीं थे। बाद में शाहिद खान को वो तो वज़ीर आज़म बन के अल्लाह उनको फिर भी बना दे, मुझे तो कोई तरह। मैं कहता हूँ कि ये सारे जो हैं वो हमने इनको कहना शुरू किया और वो एजाज़ुल हक बन गए नॉन सीरियस पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियन का उन्होंने नाम दे दिया, और सब उनसे एक खिताब भी यही करते थे। ये उसके सेक्रेटरी जनरल बन गए और एजाज़ुल हक जो है वो उसके सदर बन गए। नॉन सीरियस पार्लियामेंटेरियन पार्टी, ये नाम किसने दिया था? हाँ, हमीद रोकड़ी साहब थे, मियाँ वाली से, अब उनका बेटा है सियासत में, हमीदुल्लाह रोकड़ी। उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे? जी, हमारा हिस्सा थे। वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर की कोई रजिस्टर्ड पार्टी तो नहीं थी। वो तो हम सब फिर इनको नॉन सीरियस कहते थे, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम ही नॉन सीरियस पार्लियामेंटेरियन पार्टी रखते थे।
آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف آپ نے چھوڑی تھی اس پارٹی کو، تو اس وقت آپ کو فارورڈ بلاک بنانے کے لیے بھی کہا گیا تھا. سر یہ کس کی طرف سے کہا گیا تھا؟ نہیں، وہ یہ ایک میٹنگ تھی، مجھے کنوے کیا گیا تھا. میرے دوست ہیں اپنا حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ بھائی ایک یہ صورت ہے، آپ اگر استعفیٰ نہ دیں اور وہیں پارٹی میں رہیں تو چونکہ وہ مجھے لے کے بھی گئے تھے اپنا انصاف پارٹی کے اندر، تو میں نے جب چھوڑا ان کو پتہ تھا کہ میں جو باتیں انہیں بتائی تھی عمران خان اس سے ڈیفینڈ کرنا چاہتا تھا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک رستہ ہے. پھر مجھے کہا تھا سوات سے تھی ہماری ایم این اے اور 3-4 اور ایم این اے تھے جو اسمبلی کے اندر بیٹھے تھے، وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہم 14 ممبران کی پارٹی بنا لیتے ہیں اور اس کا آپ ہیڈ ہوں گے اور اس کا آپ کا اسٹیٹس جو ہوگا وہ نواز شریف کے ساتھ ہی آپ بیٹھ کے سیاست کریں گے. میں نے کہا کہ میں پارٹیوں کو تباہ کرنے کا کبھی میں نہیں سوچا، میں تحریک انصاف کو بھی تباہ نہیں کرنا چاہتا. آپ پی ٹی آئی اور ان لوگوں کا 99 کے دور سے سر موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں سر جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، سر سزائیں بھگتی ہیں لیکن اپنی پارٹی نہیں چھوڑی؟ اب خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، انہوں نے 16 مہینے یہ جیلوں میں رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ خواجہ آصف تقریباً انہوں نے 6 مہینے کی جیل کاٹی ہے. احسن اقبال صاحب 2.5 مہینے جیل کاٹ کر آئے ہیں. شاہد خاقان عباسی تقریباً 7 مہینے جیل کاٹ کر آئے. تحریک انصاف کے لوگ تو سر 2 دن کے بعد ہی پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں اور obviously پارٹی چھوڑنے آ جاتے ہیں یا عہدے چھوڑنے آ جاتے ہیں. سلمان رفیق نے ان سب سے زیادہ بھی جیل کاٹی ہے، سعد رفیق نے بھی کاٹی ہے، خود خواجہ آصف نے کاٹی ہے، شاہد خاقان عباسی اس وقت بھی کاٹی ہے، پھر بھی اب بھی کاٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کون پارٹی کے ساتھ تھا یا نہیں تھا. شیخ رشید جو ہے اس نے بھی اس وقت کاٹی، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا تھا پارٹیوں میں یہ چیزیں بن جاتی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ میاں نواز شریف کا قریبی کیبنٹ کے اندر شیخ رشید تھا، پھر سب سے بڑا دشمن بھی شیخ رشید بنا بیٹھا تھا. حالانکہ اس کو میرا احتساب کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے میرا محتسب بنا کے میری پوری پارٹی کو ہم اس کے شیخ رشید کے دربار میں حاضر ہو جاتا تھا. میں وزیر کبھی نہیں ہوا کہ کسی وزیر کا احتساب دوسرا وزیر کرے، وزیر اعظم ہوتا ہے ہمارا نمبر 1. تو یہ باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قربانیاں کم دی ہیں. نواز شریف کی پارٹی نے بے پناہ قربانی دی ہیں. نواز شریف کی لمبی جتنی جو جہد ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے 3 دفعہ ہی اٹھا دیا گیا. تو یہ کوئی کم قربانی ہے؟ میری قربانیاں ان کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں شاید خاقان کے مقابلے بھی میری کچھ نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جب میاں صاحب نے اور سب نے یہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھا تو میں نے جو اس وقت چون باز مشکل ترین وقت گزر رہا تھا، شیخ رشید ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا، میں آ کے کھڑا ہو گیا. لیکن اس وقت میں پارٹی سے الگ ہوا جب پارٹی پنجاب میں بھی سر اقتدار تھی، مرکز میں بھی میاں نواز شریف جو ہے کولیشن پارٹی تھی پیپل پارٹی کے ساتھ. میں نے اپنی سیٹ چھوڑی، اپنی بیٹی کی سیٹ چھوڑی، اور میری بیٹی تو اس کے بعد سیاست میں آئی بھی نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ سر، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد آتے ہیں واپس تو ڈسکس کرتے ہیں کہ بشرا بی بی گواہ ہیں یا ملزمہ ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی کیا بشرا بی بی کا جادو چل گیا ہے؟ حکومت کی ساری چالیں الٹی پڑنے لگی ہیں، سب الزامات ہوا ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہوا کیسے؟ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی تو 2 نئے کردار سامنے آئے.
ایک سابق خاتون اول بشرا بی بی اور دوسری ان کی قریبی دوست فرح گوگی. دونوں پر کرپشن کے بے پناہ الزامات لگے. پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے عوض رشوت لینے کی باتیں ہوئیں. منصوبوں کے ٹھیکوں میں کک بیکس لینے کے دعوے کیے گئے. آڈیو لیکس میں ہیرو کی انگوٹھی کی لین دین اور فرح گوگی کے ملک سے اچانک فرار کی خبروں نے ان دعووں کو تقویت بخشی. حکومتی وزراء اس مبینہ کرپشن کے تانے بانے بنی گالا سے جوڑتے رہے. فرح گوگی کو بشرا بی بی کی فرنٹ ویمن قرار دیا گیا. جس کو کہتے ہیں غیر سیاسی عورت ہے، اس نے ایک ایک فائل پر دستخط کے بدلے 5 کیرٹ کا ہیرا رشوت میں لیا. بنی گالا سے خاتون اول کے ذریعے فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور پھر عثمان بزدار یہ کالا دھن کما کر حصہ وہاں پہنچاتے تھے. بشرا صاحبہ کی آشیرواد کے ساتھ اربوں روپیہ کمایا. ان سارے الزامات کے باوجود سابق خاتون اول کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا گیا. کوئی بشرا بی بی کو عدالت لے کر نہیں گیا. الٹا بشرا بی بی نے مریم نواز کو قانونی نوٹس ضرور بھجوایا. مریم نواز سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا. اسی دوران نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں اپنی انکوائری کو باقاعدہ تحقیقات میں تبدیل کر دیا. القادر ٹرسٹ کیس جہلم کے قریب 450 کنال سے زائد اراضی کا ہے جو بحریہ ٹاؤن نے القادر ٹرسٹ کو عطیہ کی. اس کیس میں بھی یہ ثابت ہونا ہے کہ عمران خان نے کیسے ٹرسٹ کے ذریعے فائدہ اٹھایا اور ملک ریاض پر مہربانی کیوں کی. لیکن اس سے جڑی ایک آڈیو بہت پہلے منظر عام پر آ چکی تھی جس میں مبینہ طور پر ہیرے کی انگوٹھی کے عوض پراپرٹی ٹائکون کی سائٹ کے تالے کھلنے، پابندی ختم کروانے اور لیٹر جاری کروانے کی باتیں کی جا رہی تھی. اور فون آیا میں نے کہندی ہے بی بی سوری کر رہی ہے، معذرت کر رہی ہے. میں کہ کوئی ایسی گل نہیں، تو سن ٹائم لے دے. کہندی جو چیز دیکھی گئی ہے وہ نہیں مجھے اچھی لگی. وہ خاتون اول ہیں تو مجھے بہت، یہ تو ان کے پاس عام چیز ہے. یہ واپس میں پوچھے میں 5 منگوا لاں. کہ ہاں 5 کیرٹ ٹھیک ہے. جس انگوٹھی کا پورے زمانے میں ڈھنڈورا پیٹا گیا، نیب کی تحقیقات میں اس انگوٹھی کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے. نیب نے اپنی انکوائری کو تحقیقات میں ضرور بدلا ہے لیکن اس میں سابق خاتون اول کو شامل ہی نہیں کیا گیا. اور جب خاتون اول نیب کی ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت پہنچی تو نیب کے تفتیشی آفیسر نے انکشاف کیا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری تو مطلوب ہی نہیں ہے. اور اب خبر آ رہی ہے کہ نیب نے بشرا بی بی کو اپنی گواہ قرار دے دیا ہے اور انہیں بطور گواہ بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 7 جون کو طلب بھی کر لیا ہے. نیب کی جانب سے بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کی رجسٹریشن اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظوری کے ریکارڈ سمیت دیگر دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. اب یہ بشرا بی بی پر منحصر ہے کہ وہ بطور گواہ نیب کے ساتھ تعاون کرتی ہیں یا نہیں کرتی. لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ نیب ان کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا رہا. کیا حکومت بھی اپنے تمام تر الزامات واپس لے لے گی؟ یہ بڑا سوال ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نگہبان.